औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूवर्स, नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूट्यूब चैनल पर हमारा पहला वीडियो है और ज़ाहिर है कि जब ये पहला वीडियो है तो हो सकता ज़ाहिर बात है कि हम नर्वस हैं और इस नर्वसनेस में बहुत सारी थोड़ी सी आवाज़ नीचे ऊपर होंगी, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होंगी और ज़ाहिर है कि फ़र्स्ट वीडियो है तो वीडियो में भी कुछ मिस्टेक्स होंगी, तो आप है ना इसे नज़रअंदाज कर दें। अब हम डबल है ना इसको रीसेट वो नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। ओके। किसी भी चीज़ को क्रिएट करने का एक मकसद होता है, उसी तरह से इस चैनल को भी क्रिएट करने का एक मकसद है, इस चैनल को बनाने का भी एक मकसद है। जैसा कि लास्ट टाइम रमज़ान, हमारा पिछला रमज़ान जो गुज़रा है, तो उसमें ना हम लोग हर साल रमज़ान में ना समाते क़ुरान हर घर में लेते थे। हर एरिया वाइज किसी एक घर में कुछ ख़वातीन जमा हो जाती थी, कुछ गर्ल्स जमा हो जाती थी और वहाँ पर हमें समाते क़ुरान का एहतमाम करते थे कि क़ुरान पढ़ते थे और उसका एक्सप्लेनेशन देते थे और दीगर लोग सुनते थे। अभी जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि लॉकडाउन हो गया, हम किसी घर पर जा नहीं सकते थे, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना कॉन्फ्रेंस कॉल लें। तो हमने 5 कॉल्स कॉन्फ्रेंस की ली थी और हमसे कनेक्टेड लोगों ने 5 कॉल्स, हर एक ने 5-5 कॉल ली थी, उनसे कनेक्टेड ने हर एक ने 5-5 कॉल्स। इस तरह से एक मुकाम से, एक जगह से कई मुतअद्दिद जगहों पर ये पैगाम पहुंचा कुरान का, जिसमें औरंगाबाद, नांदेड़, धर्माबाद महाराष्ट्र, बिलोली, कोंडलवाड़ी महाराष्ट्र और तेलंगाना, हैदराबाद और तेलंगाना से बोधन वगैरह से दीगर इलाक़ों से लोगों ने ना इस कलाम को सुना, इस बात को सुना और वहाँ से हमको ये तासुरात, ये ओपिनियन आया कि मतलब हमने फ़र्स्ट टाइम समाते क़ुरान सुना था, हमने क़ुरान को कुछ अलग चीज़ समझते थे, क़ुरान शरीफ तो एक्चुअल में कुछ और चीज़ है। क़ुरान अगर हम समझ कर पढ़ेंगे तो क़ुरान सिर्फ ये सवाब की चीज़ नहीं है। कहीं एक जगह जाकर हम पढ़ ले रहे, कभी घर भरानी हो रही तो पढ़ रहे हैं, कुरान ख़वानी कर रहे हैं तो पढ़ ले रहे हैं, कहीं पर अरबी में पढ़ ले रहे हैं, तो ये एक्चुअल में ये चीज़ नहीं है। कुरान शरीफ एक्चुअली, कुरान शरीफ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा दस्तूर, यानी कि मुसलमानों का दस्तूर है, उसके मुताबिक ही हमको ज़िंदगी गुजारना है, उसके मुताबिक ही हमको रहना है। अब उसके मुताबिक हमको, उसके अकॉर्डिंग हमको ज़िंदगी गुजारना है, तो फिर हमको है ना उसकी लैंग्वेज समझती नहीं अरबी, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अरबी ज़ुबान सीखें। अगर अरबी ज़ुबान नहीं सीख सकते हैं तो हमारे असलाफ़ ने, हमारे पुराने लोगों ने काफ़ी मेहनतों के साथ कुरान शरीफ के तर्जुमे किए, अलग अलग तफासिर में इसके तर्जुमे आए, तर्जुमे से कुरान पढ़िए। और उसके लिए जहाँ पर तर्जुमे से जिन्हें पढ़ना नहीं आता उनके लिए हमने ये वीडियो बनाया है, और जिन्हें पढ़ना भी आता है लेकिन समझ नहीं सकते एक्सप्लेनेशन सही तरीके से, उसके लिए भी ये वीडियो शायद मुफीद साबित हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये हमारी इस कोशिश को कारामद फरमाए कि मतलब हम कुरान का सही इल्म लोगों तक पहुंचा सके। जैसे कि कुरान शरीफ एक्चुअल में किस लिए नाजिल हुआ? कुरान शरीफ हिदायत नामा है हमारे लिए। जैसे कि सूरह अनाम में आयत नंबर 157 में बताया जाता है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक दलील रोशन और हिदायत और रहमत आ गई है। अब इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयत को झुटलाए और मुंह मोड़े। अब देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि ये हिदायत आ गई। हिदायत यानी कि रहनुमाई, गाइड, ये हमारा गाइड है और हमको रहनुमाई करता है। अब रहनुमाई करता है, क्या रहनुमाई कर रहा है हमको अरबी ज़ुबान में समझ में नहीं आ रहा, और हम है ना तोतों की तरह अरबी का फर पढ़ ले रहे, 1 दौर, 2 दौर, 10 दौर, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं जब तक इसको हम समझ कर ना पढ़ें। अगर इसको समझ के पढ़ेंगे तभी हमको पता चलेगा कि जन्नत में ले जाने वाले अमाल कौन से हैं, दोज़ख में ले जाने वाले अमाल कौन से, किन चीज़ों से रुकना है, किन चीज़ों से नहीं रुकना है, इसी से हमको पता चलता है। अब दूसरी जगह कुरान में ख़ुद बताया गया, सूरह फुरक़ान में, निहायती मुतबरिक है वो जिसने ये फ़ुरक़ान अपने बंदे पर नाजिल किया ताकि सारे जहान वालों के लिए नज़ीर हो। फ़ुरक़ान का मतलब है हक़ व बातिल का फ़र्क बताने वाली किताब। कुरान शरीफ का नाम खुद फ़ुरक़ान है, हक़ व बातिल का
فرق بتانے والی کتاب۔ اب حق کیا ہے باطل کیا ہے سمجھنے کے لیے ہم کو یا تو ٹرانسلیشن کر کے ہماری مادری زبان میں سمجھنا پڑے گا یا پھر ہم کو عربک سمجھنا پڑے گا۔ اسی طرح سے قرآن شریف کا بہت سارے سورہ یاسین میں بھی بتایا گیا کہ قرآن شریف ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے، سورہ کہف میں بھی بتایا گیا، بہت سارے ریفرنسز ہے اس کے کہ ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ قرآن شریف ہدایت کے لیے آیا ہے، ہم کو رہنمائی سیدھا راستہ بتانے کے لیے آیا ہے۔ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تبھی ہم مسلمان کہلائیں گے، اس کے مطابق اگر ہم زندگی نہیں گزاریں گے تو ہم مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ اس کے لیے ہم کو سمجھ کر پڑھنا لازماً ضروری ہے۔ اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ اور قرآن شریف ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، قرآن شریف 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اگر قرآن شریف کو صرف عربی میں پڑھ لینا دور مکمل کرنا ہوتا تو اس کے زیادہ مستحق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال میں عطا ہوئی اور اس کے بعد 63 سال میں آپ کا انتقال ہو گیا، تو 40 سے 63 کے 23 ایئرس ہو رہے، یعنی کہ 23 سال ہو رہے۔ 23 سال میں قرآن شریف نازل ہوا، تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے آپ کی وفات تک کے، یعنی کہ آپ کی لائف میں مکمل قرآن شریف، آپ کی لائف ختم ہونے تک کے مکمل قرآن شریف نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سڈنلی قرآن شریف ایک ساتھ دیا نہیں گیا، تھوڑے تھوڑے سے 23 سال لگے قرآن شریف نازل ہونے میں، مکمل قرآن شریف نازل ہونے میں۔ کچھ آیتیں نازل ہوتی تھی، کچھ سورے نازل ہوتے تھے، اس طرح سے قرآن شریف نازل ہوا، مکمل نازل نہیں ہوا ایک ساتھ قرآن شریف، 23 سال لگے۔ تو جب اتنے بڑے عرب کے لوگ عربی زبان جاننے والوں کو سمجھنے کے لیے 23 سال میں قرآن شریف نازل ہوا، تو ہم ہندوستانی لوگ عربی زبان نہیں سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ عربی زبان بھی سمجھتے، تبھی ہمارے اسلاف نے اردو میں ٹرانسلیشنز کیے ہیں، لیکن جو لوگ عربی زبان نہیں سمجھتے ہیں انہیں کیسے سمجھ میں آ جاتا ہے؟ 3 دن میں قرآن شریف ختم کرتے ہیں، 1 مہینے میں 15 دن میں قرآن شریف ختم کر دیتے ہیں عربی زبان میں، 2 دن میں ختم کرتے ہیں۔ اس کو ہم کو سمجھ کر پڑھنا پڑے گا۔ یہ قرآن شریف ہمارے لیے رسی ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، یعنی کہ اس میں بتایا، قرآن میں ہی بتایا گیا کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں بٹو نہیں، تفرقہ میں نہ پڑھو۔ مضبوط پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو ہم کو پڑھنا ہے۔ قرآن کے 5 حقوق ہے، اسے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس پر پہلے تو اس پر ایمان لانا ہے نمبر 1، پھر اس کو پڑھنا ہے، پھر اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، پھر لوگوں تک اسے پہنچانا ہے۔ یہ 5 حقوق ہم ادا کریں گے تبھی قرآن کا حق ادا ہوگا، ورنہ صرف عربی زبان میں قرآن پڑھنے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ رسی مضبوطی سے تبھی ہم تھام سکیں گے، تب ان چیزوں کو فالو کریں گے، ایمان لائیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے، تبھی ہم ہماری قوم کو سدھار سکتے ہیں۔ قرآن اسلام کیا ہے ہم بتا سکتے ہیں ہمارے لوگوں کو، اور ان کے عمل سے دوسرے ادر ریلیجنس میں ہمارا اچھا میسیج ہم دے سکتے ہیں۔ ہم اس کو سمجھ نہیں رہے، اس لیے ہم ادر ریلیجنس میں ہمارا مسلمانوں کا غلط میسیج پہنچ رہا ہے۔ مسلمان ایکچوئل میں کس طرح سے ہیں لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اس کو ہمارے لیے سمجھنا ہے، تبھی ہماری آنے والی نسل کامیاب ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ تاریکی میں، غفلت میں پڑے ہوئے، آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے ہو رہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یعنی کہ ہم کو یہ ذلت تب تک سہنی پڑے گی جب تک کہ ہم اسلام کے عطا کردہ حقوق پر عمل نہیں کریں گے۔ اور یہ عطا کردہ حقوق کیا ہے، یہ باتیں کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو اردو ٹرانسلیشن جاننا بے حد ضروری ہے، تبھی ہم اس کو سمجھیں گے۔ اب قرآن شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان میں نازل ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدر ٹنگ مادری زبان عربی تھی، اس وجہ سے عربی میں نازل ہوا۔ اور ظاہر ہے ہماری مدر ٹنگ عربی نہیں ہے، تو یا تو ہم کو عربی سیکھنی پڑے گی یا پھر ٹرانسلیشن دوسرا آپشن ہے۔ یہ 2 آپشن ہیں ہمارے، تو یہ انشاءاللہ العزیز اگر ہم ان 2 آپشن میں سے کسی ایک آپشن کو سلیکٹ کر لیں گے تو یقیناً ہم بھی ذلیل و خوار نہیں ہوں گے، اور ہماری قوم ذلیل نہیں ہوں گی۔ آج جو ہماری قوم پر جو حالات رونما ہو رہے وہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہے، کہ آج ہم اپنے دین کا صحیح دین کو نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ طریقے اخلاق وہ اپنا نہیں رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی وجہ سے آپ لوگ فوج اسلام میں داخل گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق طریقہ کار کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے تو کوئی آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف سے پوچھتے ہیں کہ اے امۃ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو کہتا ہے کہ ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے. تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے، اخلاق و عادات وہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیتا جاگتا چلتا پھرتا قرآن تھے، یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس قرآن میں سمو لیا تھا، اس طریقے پر پورا چلتے تھے، آپ فالو کرتے تھے اس کو. اور آج ہم قرآن کو صرف عربی میں پڑھنا اور ختم کر دینا، بند کر دینا یہ سمجھتے ہیں، اس کو قرآن کا احترام سمجھتے ہیں. قرآن کا احترام یہ نہیں ہے، قرآن کو فالو کرنا قرآن کا احترام ہے. کہیں قرآن کی بے حرمتی ہو گئی تو ہم لوگ، ہمارے الحمدللہ نوجوان آگے بڑھتے ہیں، قرآن کے لیے لڑتے ہیں بے حرمتی ہونے پر. کیا وہ نوجوانوں نے کبھی قرآن کھول کر دیکھا ہے کہ قرآن میں ایکچوئل کیا لکھا ہوا ہے، ایکچوئلی قرآن ہے کیا، قرآن کیا کہتا ہے، اس کو فالو کیا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھی بات، حفاظت کرتے ہیں، لیکن اس سے فالو کیجئے. یہ قرآن کی ایکچوئل میں حفاظت ہے، ورنہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ رب العالمین نے خود لے لی ہے. اور اسی طرح سے اسی لیے ہم نے اس چینل کا اہتمام کیا ہے، اور الحمدللہ اس چینل کو آپ سپورٹ کیجیے اور اس بات کو آگے تک پہنچائیے. آپ بھی سنیے اور آگے تک بھی پہنچائیے. جس طرح سے جبریل علیہ السلام ہر وقت رمضان میں آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے، اور سنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات صحابہ اکرام کے سامنے پیش کرتے تھے، صحابہ اکرام اسے رائٹ کر لیتے تھے. تو یہ اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، سننے اور سنانے کا. تو آج ہم بھی یہ اہتمام پر عمل کرتے ہیں. آج سے ہم عہد لیتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور ایک تاریکی سے، ایک اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آئیں گے. تبھی ہم اس قرآن کو سمجھ سکیں گے، تبھی ہماری خواتین اس قرآن کو سمجھیں گی. پورا کا پورا قرآن شریف سورہ نساء عورت کے اوپر دیا ہوا، جو عورت کے رائٹس ہیں قرآن کے سورہ نساء میں دیے گئے ہیں. تو جو ہماری خواتین ان رائٹس کو نہیں جانتی، اس وجہ سے آج ان کی حالت بد سے بدتر ہو رہی ہے. جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا کہ نکاح کی جو شرطیں ہیں، جس میں مہر کمپلسری ہے جو کہ مرد کو دینا ہے، اور عورت اپنا مہر خود طے کر سکتی، کتنا بھی اس آدمی کی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ مہر بھی لے سکتی ہے. اگر وہ بہت زیادہ رچ ہے، امیر ہے، تو اس کی حیثیت کے مطابق، اس کے اسٹیٹس کے مطابق زیادہ سے زیادہ مہر لے سکتی ہے. لیکن آج ہماری خواتین اس کو نہیں جانتی ہیں. عرب ممالک کی خواتین اس چیز کو جانتی ہے، تبھی وہ اپنی ڈیمانڈ رکھتی، اونچی اونچی ڈیمانڈ رکھتی. تو عرب ممالک کے مردوں سے ان سے نکاح کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تبھی وہ انڈیا وغیرہ آ کر نکاح کرتی ہیں بہت سارے عرب ممالک کے مرد، کیونکہ وہ اپنے رائٹس جانتی ہے، وہ اپنا حق لینا جانتی. لیکن آج ہماری ہندوستانی لوگ، پاکستانی لوگ ان رائٹس کو نہیں جانتے. کچھ جانتے ہیں الحمدللہ، کچھ نہیں جانتے. اور نہیں جانتے تو آج ہمارے پاس الٹا ہے کہ عورت خود آدمی کے اسٹیٹس کے مطابق اسے کیا دیتی ہے؟ جہیز دیتی ہے. اس کے اسٹیٹس کے مطابق مہر لینا ہے اس کو، خود وہ عورت طے کر سکتی ہے مہر. لیکن آج اس کو معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، وہ اس آدمی کے اسٹیٹس کے مطابق اسے خود پیسہ دیتی ہے. دیکھیے کتنی لا علمی ہوگی، کس وجہ سے کہ آج ہم قرآن نہیں پڑھ رہے، اس وجہ سے ہم اندھیرے میں. اگر قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے، قرآن کو سمجھنا سیکھ جائیں گے، پڑھتے تو الحمدللہ بہت اچھے، ہمارے الحمدللہ خواتین 3 دن میں 4 دن میں قرآن ختم کرتی ہے. لیکن ویسے نہیں، اس کو سمجھیے. اپنے خود کے رائٹس جاننے کے لیے تو دیکھیے قرآن کھول کر، خود کے رائٹس جانیے. کم سے کم ایٹ لیسٹ سورہ نساء تو پڑھیے ترجمے سے سمجھ کر. انشاءاللہ اللہ العزیز آج ہم عہد کرتے ہیں کہ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے اور یہ میسیج کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور اس کو فالو کریں گے. انشاءاللہ العزیز ہم کامیاب ہوں گے. اور چونکہ ہم نے اسٹارٹنگ میں ہی کہہ دیا کہ ہمارا فرسٹ ویڈیو ہے، اس میں بہت سارے کمی و بیشی ہوں گی، تو آپ مجھے وہ کمی و بیشی بھی بتا سکتی تاکہ میں اپنے کریکشنز کر سکوں. اور میں نروس بھی تھی تو کچھ آواز میں وغیرہ اتار چڑھاؤ ہوا ہوگا تو آپ برداشت کر لیجیے. اب
ہم اس کو ڈبل سے ریسیٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتے کیونکہ ہمارا فرسٹ ویڈیو ہے اور آپ کی طرح ہی ہم بھی ہے، تو اس کو سمجھ لیجئے، سنبھال لیجئے. اوکے، اللہ حافظ.